बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी का एक और स्याह फैसला जस्टिस याया अफरीदी ने तब्दील कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को उनका राइटफुल ओहदा वापस कर दिया गया है। आपको इस खबर से आगाह करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए ओवरऑल जो ख़तरनाक तरीन खबर आई है, मैं वहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कितने बड़े डफर्स हैं जिन्होंने महज अपने 3 साल की और एक्सटेंशन के लिए और इमरान खान दुश्मनी के लिए अपने सारे अंडे, जी हाँ सारे के सारे अंडे अमेरिका की बास्केट में डाल दिए। चीन को नज़रअंदाज किया, सी पैक बंद किया, लेकिन वो हमारी ज़ुबान में मिसाल देते हैं कि अगूं लबिया को नहीं पिछों कुत्ता की नहीं गया, यानी आगे से मिला नहीं और पीछे से कुत्ता ले गया। वो कैसे है मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए मुझे आपको एक खबर पढ़ के बतानी पड़ेगी। चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर सी पैक नहीं चल सकता। हमले नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा। जब तक महफूज माहौल फराम नहीं किया जाता, यह प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीन के सफ़ीर ने कहा है। चीन के सफ़ीर ने जो बोला है वो महज एक सफ़ीर का बयान नहीं। अक्सर ममालिक ये कह के हो जाते हैं कि सफ़ीर ने ये कहा था, चलें जी नौकरी से निकाल देते हैं। चीन का सफ़ीर लिटरली वो बोल रहा है जो चीन के सदर की ज़ुबान है कि अब सी पैक में मज़ीद कोई काम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता और आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप हमारे वर्कर्स को, हमारे लोगों को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे सारा जो अमला वगैरह आता है, लोग आते हैं, आम आवाम आती है, उनको सिक्योरिटी नहीं देते। ये है पाकिस्तान के उस इदारे की इंडाइटमेंट जो ख़ुद को स्टेट कहता है, जो कहता है कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ना मुल्क में कोई आ सकता है ना जा सकता है। वो इतने बड़े स्ट्रेटिजिक असासे को जो सी पैक हमारे लिए हो सकता है, उसकी हिफाजत करने में नाकाम हो गए। 1971 में बांग्लादेश की हिफाजत करने में नाकाम हो गए। 80s में सियाचिन की हिफाजत करने में नाकाम हो गए। 99 में जीती कारगिल की जंग अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से हार बैठे। और अब आप सूरत हाल देखें, चीन कह रहा है कि आप हमें सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गए हैं और जब तक देंगे नहीं, अब मजीद सी पैक में काम नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूं ये यहां तक हम पहुंचे कैसे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया और बाइडन जीत गया तो हमारी कंपनी ने 100% ये यकीन कर लिया था कि अब ट्रंप को अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा कभी जीतने नहीं देगी और बाज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि ट्रंप ही अगली बार भी लड़ने की कोशिश करेगा, तो बाइडन को या जो भी उम्मीदवार होगा तो अगली दफ़ा भी वॉक ओवर मिलेगा। और वैसे भी अमेरिका में अमूमी तौर पर सदर जो होते हैं वो 2 टर्म्स के लिए आते हैं, एक करते हैं और फिर जीत ही जाते हैं अगला इलेक्शन भी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने सारे अंडे अमेरिका की बास्केट में डाल दिए बाइडन के आने के बाद, कि जो वो कहते गए ये मानते गए कि 2028 तक तो ये होंगे। इसमें सी पैक से हाथ खींचना भी था। अब हुआ यूं कि इन्होंने बाइडन की सारी मान ली, सी पैक से हाथ खींच लिया, चीन को नाराज कर दिया। मुझे तो अब ये खदशा महसूस होता है कि ये चीनी इंजीनियर्स पे जो टारगेटेड हमले हुए हैं, खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान की तरफ से बराह रास्त इनकार के हम सी पैक में आगे नहीं चलना चाहते, इनडायरेक्ट तरीके से इनकार किया जा रहा है कि आप सी पैक में हम मजीद आगे आपके साथ काम नहीं करना चाहते। अब मुझे खदशा हो रहा है, ये खबर नहीं है लेकिन अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो वो जो दावा करते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मारता, वो चीनी इंजीनियर्स तक कैसे पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान से चलते हैं असला बारूद लेकर और चीनी इंजीनियर्स को उड़ा देते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता। जिनकी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मारता इस मुल्क में, उनकी मर्जी के बगैर गोला बारूद भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और चीनी को भी मारा जा रहा है और कोई किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। तो ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कहा जा सकता है कि चीन को इनकार किए बगैर इनडायरेक्टली इनकार किया जा रहा है कि बस आप हमारे वालों साढ़े वालों ना ही समझो सी पैक के हवाले से। अब एक तो ये चीज़ आ गई, इन्होंने क्योंकि अमेरिका की मानते मानते सारे अंडे वहाँ डाले। अब बाइडन के तो डेफिनेटली जाने का मामला हो गया है, वो तो ख़त्म। कमाला हारिस या डोनाल्ड ट्रंप में फैसला होना है। अब ज़ाहिर है कि कमाला हारिस इसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रही है तो मोर और लेस वो पॉलिसी तकरीबन सेम ही रखेगी। लेकिन अगर ट्रंप आ जाता है तो फिर क्या होगा, ये कंपनी ने नहीं सोचा था। जब इमरान खान के खिलाफ ये सारा शुरू किया गया बाइडन के कहने पर,
تو کمپنی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ٹرمپ کی واپسی ممکن ہے. اب ٹرمپ کو اپروچ کرنے کے لیے معاملات جو ہیں وہ پینک موڈ میں ہیں. اب لابسٹ ہائر کیے جا رہے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف کو دوڑایا ہوا ہے. نواز شریف سے امریکہ پہنچایا ہوا ہے, شہباز شریف کو سعودی عرب بھیجا گیا, اور یہ سارے معاملات آپ پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں. اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی بات کر چکے ہیں اس پہ, ٹاؤٹ بھی بیانیاں یہ بنا رہے ہیں. تو صورتحال انہوں نے خود خراب کی کہ ادھر سے ملا نہیں امریکہ سے کہ بائیڈن جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے ٹرمپ آ رہا ہو, اور چین کو بھی ناراض کر بیٹھے ہیں. اب ہاتھ خالی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ ہیں ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز جو ملک چلاتے ہیں, جن کا دماغ ان کے اپنے دعووں کے مطابق یعنی کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ایسا ہے, یہ کوئی افلاطون ہے, یہ کوئی ارسطو ہے, یہ کوئی بکرات ہے, یعنی ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو. یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ, تو یہ بات کرنا پہلے ضروری تھا. اور اس پر قاسم سوری صاحب نے بڑی اچھی سارکاسٹک پوسٹ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ ہم معذرت خواہ ہیں, فی الحال چین کو یہ سہولت میسر نہیں. سیکیورٹی فراہم کرنے والے اپنے شہریوں, ان کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں کو مار کٹائی اور اغوا, ان کے گھر اور کاروبار ختم, غیر آئینی ترمیم منظور کرانے میں مصروف ہے. اور یہ بات درست ہے. جس وقت 9 سال کی بچی کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے پاکستان میں آئینی ترمیم کے لیے, اس وقت چین آپ سے کہتا ہے کہ خدا را, جس پہ بھی وہ بلیو کرتے ہیں, ہمیں سیکیورٹی دو, اور یہ تمہارا بنیادی کام ہے اور تم کرتے نہیں, اور پاکستانی عوام کو ارب ڈالر کا اب نقصان ہو رہا ہے. ایک ایسا پروجیکٹ پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے جس کو بتایا گیا تھا, یہ بیچا گیا تھا کہہ کے کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے. وہ پروجیکٹ اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ایک ایلائی ہمارا ہم سے دور ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی درخواست دی تھی. برکس میں شمولیت کی درخواست پاکستان کی منظور نہیں ہوئی, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ دوست ملک نے اعتراض کیا ہے پاکستان کی شمولیت پہ, بھارت نے اعتراض نہیں کیا. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز اور کیا کیا چاند چڑھائیں گے. اب آج کی جو دوسری خبر تھی, جسٹس یحییٰ فریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کو جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس کا سربراہ دوبارہ مقرر کر دیا ہے. میں بلکہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن پڑھ کے بتا دیتا ہوں. In partial modification of this Secretariat's notification of even number dated 22nd of July 2024, the Honorable Chief Justice of Pakistan and Chairman Law and Justice Commission of Pakistan has been pleased to nominate Honorable Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, Judge Supreme Court of Pakistan, as Chairman of the Alternate Dispute Resolution Committee. The composition of the ADR committee is as follows: Honorable Justice Mansoor Ali Shah as Chairman, Honorable Justice Aisha Malik as Member, and Honorable Justice Shahid Waheed as the other member. So, ہوا کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد جو ADR کمیٹی تھی اس کی سربراہی سے منصور علی شاہ کو نکال دیا تھا. یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اس نے کیا تھا قاضی نے. قاضی کا یہ فیصلہ بھی جو انتظامی سائٹ پہ تھا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے جسٹس یحییٰ فریدی نے. کیا وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, یا واقعتاً جیسے کہا جاتا تھا کہ اصل میں سپریم کورٹ سید منصور علی شاہ صاحب ہی چلائیں گے, سامنے بشک فیس جو مرضی ہو, یا یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. ریمینس ٹو بی سین. منصور علی شاہ جب پاکستان واپس آئیں گے عمرہ وغیرہ کر کے جو وہ گئے ہوئے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. تب تک انتظامی معاملات میں منصور علی شاہ صاحب نے ابھی تک ڈیسنٹلی پرفارم کیا ہے, جو ابھی تک کا ان کا رپورٹ کارڈ ہے. سو ہم کوئی نیگیٹو بات ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہتے اس حوالے سے. پی ٹی آئی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا ہے, اور وہ انگلش میں ٹویٹ کرتے ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں ان کو اردو میں لکھنا چاہیے. ان کی اردو بہت ہی زبردست ہے. وہ لکھتے ہیں, پی ٹی آئی ول بی اناؤنسنگ دی نیکسٹ اینڈ ڈیسائسو فیز آف اٹس پروٹیسٹ ٹمارو. وی انوائٹ آل who are committed to our defense of democracy and human rights to join us in our fight against oppression and the denial of the will of the people. عمران خان آج عزم اور آزادی کا نشان ہے. یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق پی ٹی آئی اعلان کرنے جا رہی ہے اپنے فائنل فیز کا جو احتجاج کا ہونا, یعنی اس کے بعد عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی, یہ منزل ہے. یہ وہ احتجاج کا فیز ہے جس میں واپسی نہیں ہوگی. جب نکل پڑیں گے تو نکل پڑیں گے, کشتیاں جلا کے نکل پڑیں گے. جیسے عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں, میں بھی
کشتیاں جلا کے فیصلہ کرتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ اگر ہار گیا تو کیا ہوگا, میں سوچتا ہوں جیت گیا تو پھر آگے کیا کرنا ہے میں نے. یہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو ذمہ داری عمران خان نے دے دی ہے احتجاج کے حوالے سے. مراد سعید کا کل میں آپ کو پیغام پڑھ کے بتا چکا ہوں. پارٹی کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو نظریاتی قسم کے لوگ ہیں, وہ اب فائنل احتجاج کی تیاری کے لیے نمبرز بھی دے چکے ہیں کہ ہم نے 3-4 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے پہنچانا ہے. میں سمجھتا ہوں جس دن 1 لاکھ بندہ سڑکوں پہ لوگوں کو نظر آئے گا نا, اس دن باقی کا 3-4 بھی ہو جائے گا. اور جب 3-4 ہوگا تو اس کو ڈبل ہونے میں بالکل دیر نہیں لگے گی. لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب لوگ دیکھیں گے نا اپنے میڈیا کی اسکرینوں پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ عوام حاوی آ رہی ہے, تو اور لوگ نکل آئیں گے. یہ جو ہیوی ہینڈڈنس کی گئی ہے نا ایجنسیوں کی طرف سے, اس کا مین ریزن, مین ٹارگٹ, مین گول یہ تھا کہ آپ کو ڈرا دیا جائے, خوف کا بت کھڑا کر دیا جائے. یہ خوف کا بت ٹوٹ جائے گا جب 3-4 لاکھ بندہ سڑکوں پر ہوگا اور پولیس پیچھے کی طرف دوڑ لگا رہی ہوگی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس دن 4-5 لاکھ بندہ ایک ساتھ کسی ایک جگہ پہ پہنچ گیا نا, کوئی پولیس, کوئی فوج, کوئی رینجرز کچھ بھی نہیں آپ سے مقابلہ کریں گے. سب پیچھے ہٹ جائیں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو فائنل فیز شروع ہو رہا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے, اور ٹرمپ کے ساتھ تھرو ہونے کے لیے. پاکستان میں عمران خان عوام کے ساتھ رابطے کر رہا ہے, اور عمران خان کو لگتا ہے کہ میرے لیے رہائی ہو, حقیقی آزادی ہو پاکستان کی, دوبارہ اقتدار ہو, یا جو بھی ہوگا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے ہوگا. بیرونی طاقتوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. جس وقت عمران خان پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے, اسی وقت نواز شریف, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یا تو موجودہ چیف کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا ایکسٹینشن کی, کہ اگر ایکسٹینشن ہوگی تو تم نے یہ کام کرنے ہوں گے, یا کسی اور کور کمانڈر وغیرہ, لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ سے رابطوں میں ہوگا کہ ہاں جی نیکسٹ فیز میں تم نے یہ کرنا ہے, تو پھر تمہیں آرمی چیف بنا دیتے ہیں. یہ ہے نواز شریف کی ٹوٹل سیاست, کہ وہ ہر 2 سال بعد, 2.5 سال بعد ریلیونٹ ہو جاتا ہے, سیاست میں نکالا جاتا ہے, تو 2.5 سال بعد پھر ریلیونٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اگلے آنے والے آرمی چیف سے وہ پھر ساتھ بات کر لیتا ہے. میری ذاتی رائے میں, کیونکہ پاکستان میں 90 کی دہائی کے بعد سب زیادہ آرمی چیف نواز شریف نے لگائے ہیں, میری ذاتی رائے میں یہ بے نظیر کے خلاف بھی سازشوں میں ایسے ہی کامیاب ہوتا رہا ہے, تب بھی یہ ڈیلیں کرتا رہا ہے, اور یہ اب عمران خان کے خلاف بھی اسی لیے سازش میں کامیاب ہوا تھا لنڈن پلان کی, کہ یہ ڈیل کر لیتا ہے ہر ممکنہ طور پہ بننے والے سے, اور اسی طرح معاملات اس کے ہاتھ میں آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی لڑائی کا فائنل فیز شروع ہو رہا ہے, اس کو کیسے آرگنائز کیا جائے گا, اور کیا بالآخر پی ٹی آئی اپنی جب ساری کشتیاں جلانے کا کہتی ہے, تو کیا مراد سعید جیسے لوگ, جن کا محفوظ رہنا ضروری ہے, مراد سعید محفوظ, تو عمران خان کی زندگی کے اوپر ان کا حملہ کرنا بہت مشکل ہے, کیا وہ بھی باہر آ جائیں گے, یا وہ ایز اے ٹرمپ کارڈ عمران خان محفوظ رکھیں گے؟ خدا نہ خواستہ کمپنی کچھ بڑا خطرناک کر جاتی ہے تو اس وقت کے لیے محفوظ رہیں گے. یہ بڑا کیلکولیٹڈ موو ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے, کیونکہ فائنلی عوام نے, میں ود آل ڈیو رسپیکٹ, سلمان اکرم راجہ صاحب بہت زبردست وکیل ہیں, آئین اور قانون پہ بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں, نظریاتی انسان ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بڑا حالیہ سا کنیکشن ہے. جو جذباتی وابستگی مراد سعید کے ساتھ ہے عوام کی عمران خان کے بعد, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو خدا نہ خواستہ پش کمز ٹو شو, تو مراد سعید ہی عوام کو لیڈ کرے گا. یہ میں بار بار بات دہرا رہا ہوں, میری بات یاد رکھیے گا. تو یہ بڑی کیلکولیٹ کر کے پی ٹی آئی کو چلنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ایکسپوز کیے جا سکتے ہیں, کون سے نہیں, کیونکہ اگر فائنل کال ہوگی تو پیپل مائٹ ایکسپیکٹ کہ پھر اس میں ساری کشتیاں جلانی ہیں, تو پھر ساری کشتیاں جلانی ہیں. ٹھیک, کیا کوئی پیچھے رکھنا ہے؟ کیا آپ نے سوچنا ہے کہ اگر یہ ہار گیا تو پھر کیا کرنا ہے, بیک اپ پلان رکھنا ہے؟ کہ عمران خان تو کہتے ہیں میں نے کبھی بیک اپ پلان نہیں رکھا. سو یہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنے والی چیز ہے. کچھ خبریں چل رہی تھیں بشرا بی بی کے حوالے سے, لیکن میں کنفرم نہیں کر پایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ابھی ہوم اسٹیشن میں نہیں ہوں, تو اس کی وجہ سے کہ وہ زمان پارک پتہ نہیں شفٹ ہو رہی ہیں, تو پولیس آ رہی ہے, تو میں کیونکہ کنفرم نہیں کر سکا, تو جو چیز کنفرم نہ ہو اس کے حوالے سے میں آپ کو بات نہیں کر سکتا. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو عمران خان کا میسج کنوے کیا ہے, اس کی جسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان نے کہا ہے کہ میری قوم کو بتا دو, بار بار انہوں نے کہا میری قوم کو بتا دو, میرے پاکستانیوں کو بتا دو کہ میں یہ ساری قربانیاں اپنی قوم کے لیے دے رہا ہوں, اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں پہ کس حال میں رکھا گیا ہے,
کیونکہ میرا قوم سے رابطہ ہے نا. عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ عالمی اداروں سے یا ان چیز سے مدد. عمران خان کہہ رہے ہیں میری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری قربانی آپ کے لیے اور مجھے کس حال میں رکھا گیا ہے. یعنی عمران خان اپنی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عوام, جیسے عمران خان نے سوال کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کچھ برا کریں گے تو کیا مجھے انصاف دلائیں گے. عمران خان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ تو جیل میں ہے, وہ تو قید میں ہے. قید میں بندہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بیان دے سکتا ہے نا, پریکٹیکل تو کچھ نہیں کر سکتا. پریکٹیکل کے لیے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو احتجاج کا فائنل فیز ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کو بھرپور تیاری کرنی چاہیے. ہم سب کو شاید اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی پڑے گی اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے. اور ملک کی آزادی کیسے ہوگی؟ جب اس ملک میں رول آف لا قائم ہوگا. اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی مزید قربانیاں دینی پڑیں گی. ابھی تک جو دی ہیں, جنہوں نے دی ہیں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہ ملک ہمارا ہے, یہ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب لوگ سوچتے ہیں یار عمران خان کے لیے, یا عمران خان نے غلط کر دیا, یا پی ٹی آئی نے یوں غلط کر دیا. یہ لڑائی صرف پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے, یہ ہم سب کی لڑائی ہے. ہم سب نے لڑنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, یحییٰ آفریدی صاحب کا انتظامی لیول پہ اچھا آغاز ہے, لیکن قانونی سطح پہ وہ کیا کرتے ہیں, دس اسٹل ریمینس ٹو بی سین. ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب خامیوں ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.